कब फैसला किया कि अपने चचाओं की तरह सियासत में आना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना, ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला था। मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट में जगह कैसे बनाई? तशहीर की बारी आती है तो सिर्फ हर जगह सीएम साहबा दिखती हैं। स्कूटीज का इकदाम बड़ा जबरदस्त है, वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा? और पिंक बसेस वाला जो मनसूबा है बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। 9,30,000 बंदे को डेली ट्रांसपोर्ट देते हैं और सस्ती और अच्छी ट्रांसपोर्ट देते हैं। इन्होंने शोर उठाया हुआ था जी किसान नाराज, तो किसानों ने भी वोट हमें डाला। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिलाल अकबर खान 2 मई 1980 गुजरात में पैदा होने वाले एक यंग एनर्जेटिक सियासतदान। लोग आपको सर बड़े हवालों से जानते हैं, लेकिन आप अपनी नज़र में बिलाल अकबर खान को क्या देखते हैं? मैं बड़ा अपने यार से टेक्निकल सवाल किया ये मैं समझता हूँ कि मैं तो अपने आप को एक सोशल वर्कर के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में ना मैंने ये देखा है कि जहाँ पे भी कोई 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना तो वो एक अजीबोगरीब गुफ्तगू शुरू हो जाती है सियासतदानों के बारे में। यहाँ तक कि लोग जो बंदा गलत बात करता है उसको कहते हैं जी सियासी बयान दे रहा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कभी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनके हलकों में जाएं और आप देखें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं, तो एक्चुअली जो तकरीबन सोशल वर्क के बराबर ही वो है। हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं सिफारिश की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेकिन जब तक निज़ाम ठीक नहीं होता तो उस वक्त तक ये चीज़ चलती रहेगी। सर तो मैं खैर अपने आप को तो एज अ सोशल वर्कर ही देखता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने आप को एक सियासी वर्कर समझता हूँ। और बाकी सारी बातें जो लोग समझते हैं वो उनकी मेहरबानी है जो भी समझते हैं। बिलाल साहब, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बिलाल अकबर खान ने कब फैसला किया कि अपने चचाओं की तरह उन्होंने सियासत में आना है और इस कंट्री को सर्व करना है? लेकिन सियासत जो है ना जी, ये रातों रात तो बंदे को शौक होता नहीं है। तो जब से स्कूल में थे, स्कूल में जो इलेक्शन आया हेड बॉय का या कुछ वो लड़ लिया, कॉलेज में इलेक्शन आया वो लड़ लिया, अमेरिका गए तो वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं वो लड़ लिए, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट था वहाँ पे, पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट था ओहायो स्टेट के अंदर, इंटरनेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट वहाँ पे रह चुका हूँ। तो सियासत का शौक तो शुरू से था। लेकिन फिर आपको पता है कि जिस तरह मामलात होते हैं, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना होता है। तो उसके बाद फिर 2004 में जब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद से लेकर 2016 तक बस अपनी वो फिक्रे रिस्क में लगे रहे। कभी पाकिस्तान में, कभी दुबई में, कहीं आगे पीछे, बस अपना कारोबार करते रहे, अपने कोई माल पानी इकट्ठा करते रहे कि चलो यार को बच्चों का अच्छा गुजारा हो जाए। 2016 में फिर मेरे जो ताया मुझसे पहले 4 दफ़ा एमपी रह चुके हैं उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी भी दिस इज़ द टाइम यू नीड टू कम बैक। 2016 में फिर वापस आया। मैंने प्रॉपर पहले भी उनके जो इलेक्शंस होते थे, जो उनके मामला थे, मैं उनके साथ ही होता था। लेकिन 16 से फिर मैं बाकायदा तौर पे अपने हलके में गया। मैं अपने हलके की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे प्यार दिया, मुझे वोट दिया और मुझे 2 दफ़ा कामयाब किया। बिलाल साहब, एक मिथ थी जब आप सियासत में आए, तो एक मिथ थी कि जितनी भी नौजवान लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो आप आए भी और आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना, ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आई ऑलवेज फेल्ट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है। पाकिस्तान में अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट देख लें, कोई आप तरक्याती मनसूबा देख लें, कोई पाकिस्तान की सही सिम्त देखनी हो आपने, तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुई है। जब मोटरवे 2 बनाई गई, शोर उठा जी ये क्यों बना दी। आज मोटरवे ना होती तो आप क्या करते। जो बाकी मोटरवेज बनी, आपकी 9 मोटरवेज और बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई। आपकी जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई हैं। अस्पताल बने, अपग्रेडेशन हुई है, मुस्लिम लीग नून ने की हैं। हमारे अपने इलाके के अंदर इस टाइम पे नारोवाल के अंदर भी है 5 यूनिवर्सिटीज़। आप हैरान होंगे कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसे कि नारोवाल में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास किस्म के कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं। तो मैं ये महसूस किया कि अगर काम करने वाली कोई जमात है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और किसी का विजन है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। सो डिसीजन बहुत आसान था। तो जब मैं वापस आया, खुशकिस्मती मेरी कि मुस्लिम लीग ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपना वर्कर बनने की इजाज़त दी और फिर उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। बिलाल साहब, बतौर सियासी वर्कर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसने सोसाइटी में पोलराइजेशन को जन्म दिया और फिर उसको हवा दी? देखिए, ये अजीबोगरीब सी एक बात है जो मैंने देखी पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए,
یہ ملک سے دشمنی ہے جب آپ ملک کے اندر ناامیدی پھیلاتے ہیں. جی لیکن یہ پارٹی آئی ہی اسی جھنڈے کے اوپر کہ 2011-12 سے انہوں نے ناامیدی پھیلانی شروع کی. لٹ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں, پاکستان نے تو بچنا ہی نہیں ہے, پاکستان کا کیا بنے گا, پاکستان کی یوتھ کا کیا بنے گا. اچھا, یہ ساری باتیں اگر انہوں نے کی تو انہوں نے سیاسی جماعت بن کے کی, لیکن ان کے پاس اس کا کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اس لیول تک لوگوں کو اکسایا, اس لیول تک لوگوں کو بھڑکایا کہ لوگ اپنے ملک کے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میوٹنی ہے اور ٹریزن ہے, اور اس کی بڑی سخت سزا ہے باقی ملکوں کے اندر. اور گمراہ کر دیا نوجوانوں کو. ایک عجیب و غریب بدتمیزی کا بازار لگ گیا, لوگوں کی پگڑی, شریف آدمی کو چھالنا جو ہے وہ نارمل بن گیا, سیاستدان ہونا ایک گالی بن گیا. خود بھی سارے سیاستدان ہی ہیں ویسے, لیکن انہوں نے سیاستدان ہونے کو گالی بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ایک نیگیٹو کردار ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی وقت ہے, ان کو سنبھلنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کی انا کی یا کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہے. ہماری اگر کوئی اختلاف ہے تو سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے ان سے, ہم اپنی ذاتی انا یا جنگ سمجھ کے ان سے نہیں چلتے. ان کو بھی یہی سمجھنا چاہیے. سر, 8 فروری 2024 کو مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی پنجاب میں, تو اتنے لوگوں میں بلال اکبر خان نے مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ میں جگہ کیسے بنائی سر؟ دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کی مہربانی ہے, نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے اور مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے. میں پارٹی کا بڑا ادنا سا کارکن ہوں, کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا, کوئی ایسی پارٹی میں سفارش نہیں ہے, کوئی اور سفارش نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنا کام بہت سچائی سے اور دیانتداری سے کیا, پوری محنت سے کیا, اور میں لیڈرشپ کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو وہ سارا کام نظر آیا, ان کو محنت نظر آئی, اور انہوں نے مجھے ہینڈ پک کیا, اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور پریشر بھی آ جاتا ہے, پرفارم کرنے کا پریشر. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے تو میں 10 کام کر کے دوں, تاکہ ہماری پارٹی کا نام آگے جائے, تاکہ ہماری پارٹی جو ہے پاپولرٹی اور ملے, اور اگلے الیکشن میں ہمیں کامیابی دوبارہ ملے. بلال صاحب, مریم صاحبہ کا جو ویژن 2030 ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, 2030 کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ ابھی جو ہمارے مختلف قسم کے انیشیٹو سی ایم صاحبہ کے چل رہے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں, ہم نے 2-3 میٹروز بنائیں, کچھ فیڈر روٹس چلے, تو ہم 9,30,000 بندے کو ڈیلی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, اور سستی اور اچھی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. جو ہم اس سال میں کرنے جا رہے ہیں, جو ہم 3 نئے میٹروز بنانے جا رہے ہیں, ایک لاہور میں, ایک فیصل آباد میں, ایک گجرانوالہ میں, پلس 1100 الیکٹرک بسز اور فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں, ہم 12 لاکھ اور لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 9 لاکھ سے ہم 22 لاکھ لوگوں کے اوپر چلے جائیں گے ایک سال کے اندر, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں, کسانوں کو سستے ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, بزنس لونز انٹرسٹ فری دیے جا رہے ہیں. آپ اگر مائنز اینڈ منرلس کو دیکھیں تو وہاں پہ نئی مختلف معدنیات کی دریافت ہو رہی ہے, ہمارے فنڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. ویژن یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر ایک تو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی انکم جنریشن کو بڑھانا ہے تاکہ فیڈرل سے بھی ہمارا بوجھ کم ہو. اس کے علاوہ ہماری ویژن یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ جو مشکلات کا شکار ہے, کل آپ نے دیکھا کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اس کے اندر جو ہماری یہاں پہ کمپنیز تھیں جو کہ پروڈیوس کر رہی ہیں الیکٹریسٹی, ان کے ٹیرفز ہم نے ڈراپ کر دی, اپنے پروفیٹیبلٹی پنجاب گورنمنٹ نے پوری فورگو کر دی تاکہ عوام کو سستی بجلی ملے. تو مقصد خدمت کرنا ہے, مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو, مقصد یہ ہے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے وہ اپرچونٹی ہو, وہ کاروباری مواقع ان کو ملیں, ترقی کرنے کے موقع ملیں جو کہ ان کو پہلے نہیں مل رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب, سندھ حکومت نے کراچی میں خواتین کے لیے اسپیشلی پنک بسز کا ایک منصوبہ جو ہے انہوں نے لانچ کیا, کیا پنجاب میں بھی آپ کو ایسا پلان یا لاہور میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ پنک بسز والا جو منصوبہ ہے بہت اچھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ہمارا بھی ایگزیکٹلی پلان تو ہے, لیکن ہماری ہر بس کے اندر ہماری خواتین کا جو حصہ ہے وہ علیحدہ سے ہے. بیچ میں ہم اس کو کلوز آف کر دیں تاکہ کوئی جو مرد حضرات ہیں اس حصے میں نہ آئیں. ہماری ہر بس کے اندر 3 کیمراز لگے ہوئے ہیں, پینک بٹنز لگے ہوئے ہیں, فری وائی فائی چل رہا ہے, فری چارجز چل رہے ہیں. تو ہم نے عورتوں کا سفر پہلے ہی پنجاب میں محفوظ بہت زیادہ بنایا ہوا ہے. ہماری پلاننگ میں بالکل ہے کہ ہم پنک بسز بھی لے کر آئیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی سال کے اندر پنک بسز شروع کریں. لیکن ہماری پنک بسز جو ہوں گی دے ول بی مور اورینٹیڈ جہاں پہ ہماری زیادہ خواتین کی یا بچیوں کی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, تاکہ ان کو بھی یہ سہولت ملے.
بلال صاحب، ابھی ایک آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں نو ڈاؤٹ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، تمام منسٹر بڑے انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جب تشہیر کی باری آتی ہے تو صرف ہر جگہ سی ایم صاحبہ دکھتی ہیں، کسی منسٹر کا، کسی سیکٹری کا، کسی بیوروکریٹ کا نام نہیں آتا. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جی، یہ تو ان کی بالکل بات ہی ناقص ہے. وہ اس لیے ناقص ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، ہماری جو لیڈر ہے اس ٹائم پہ مریم نواز شریف صاحب ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر میں کوئی منصوبہ کر رہا ہوں، میں کوئی بسز لے کے آ رہا ہوں یا میٹروز بنانے کی بات کر رہا ہوں، تو آئی ایم نو بڈی ٹو ڈو اٹ. ہمیں یہ چیز کیبنٹ سے اپروو کرنی پڑتی ہے. ہمارا ہر منصوبہ پرسنلی طور پہ ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں اس کی سیف گارڈ بھی کرتی ہیں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کرتی ہیں اور اس کو گائیڈنس بھی دیتی ہیں. تو ہم لوگ تو سارے ہیں پارٹی کے ورکرز، ہم اپنی تشہیر کرنے کی تو یہاں پر آئے نہیں ہیں. کوئی بلال اکبر خان کو نہ بھی پہچانے 5 سال کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہماری سی ایم صاحبہ جو کہ صبح 9 سے لے کے رات 10 بجے تک روز کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ڈائریکشن میں، ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے کسی بھی منسٹر کا اس گورنمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور اپنی تشہیر کے اوپر نہیں ہے. ہمارا کاموں پہ کی تشہیر اور ہماری سی ایم صاحبہ کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. بلال صاحب، ایک سکوٹیز کا اقدام بڑا زبردست ہے، وہ پروجیکٹ کہاں پہنچا اور کتنے لوگوں تک اب تک آپ نے ڈیلیور کر دیا؟ دیکھیے جی، ہمارے اسکوٹیز کا پروجیکٹ اوریجنلی 20,000 کا تھا. اس میں کچھ ہماری پہلے 1,000 الیکٹرک بائک تھی اور 19,000 ہماری پیٹرول بائک تھی. لیکن جب اس کو ہم نے لانچ کیا تو اس میں تقریباً 6-8 ہزار بچیوں نے اس کے اندر اپلائی کر دیا اسکوٹیز کے لیے. تو سی ایم صاحبہ نے امیڈیٹلی ان کو الاؤ کر دیا کہ ان کو بھی آپ اسکوٹیز دیں. تو ابھی تک آؤٹ آف 27,000 ہماری 17,900 بائکس جو ہیں وہ ڈلیور ہو چکی ہیں. اس کے اندر ایک ہمارا گیپ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس تو اپنے پیسے ہوتے نہیں، والدین سے انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ 25,000 کی لے کے جمع کرانی ہوتی ہے. تو کئی وہاں پہ ایک گیپ آ جاتا ہے جو کہ ساری بائکس ابھی تک نہیں جا سکی. بہت سارے بچے ہیں جو ہم سے رابطے میں ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ اکٹھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا نام نہ نکالیے گا، ہم مہینے بعد جمع کرا دیں گے، اور وہ کرا بھی دیتے ہیں. سو وی ویری ہوپ فل کہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ تو ہم میٹ کریں گے. اس سال کے لیے ہم نیا ٹارگیٹ بھی انشاءاللہ سی ایم صاحبہ کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم کمپلیٹلی الیکٹرک بائکس کے اوپر 20,000 کا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نکالیں گے. لیکن ہماری ایک اور اسکیم ہے جو کہ انڈر ڈسکشن ہے، جس کے اندر ہمارے ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر بھی شامل ہے اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر بھی شامل ہے. جو ہماری ورکنگ وومن ہیں، جو کہ ہماری ٹیچرز ہیں، ہماری ایل ایچ ویز ہیں، ہماری نرسز ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم ایک بہت میجر نمبر 50,000 کا ایک نمبر لا رہے ہیں جو کہ ان کو آسان قسطوں پہ اور انٹرسٹ فری بائکس ہم دیں گے انشاءاللہ. بلال صاحب، 2-3 سیاسی سوال. بطور سیاسی ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. یہ جب 2013 کے اندر ایک کمپلیٹ لیڈ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون آئی تو تب 35 پنچروں کی بات شروع ہو گئی. اچھا، 2018 میں جیسے حکومت دی گئی، آر ٹی سسٹم ڈاؤن کر کے دی گئی، تب بھی وہ کہتے رہے ہماری 100 سیٹیں کھا لی گئی. تو آج جب وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مانیں گے کہ وہ اصل میں ہارے ہیں؟ جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہاں پہ فیئر الیکشن ہوا ہے، جہاں جہاں ان کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے. سو یہ ایک غیر جمہوری، غیر سیاسی سوچ ہے ان کی. تو آئی ڈونٹ بلیو ان فارم 45-47. الیکشنز ہوئے ہیں، فیئر اینڈ اسکوئر ہوئے ہیں. جو پارٹی اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے آ کے حکومت بنائی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، دے شوڈ ریزائن، وہ ریزائن کرے احتجاج کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے ساری مرات بھی لیتے رہیں، سارے مزے بھی آپ لیتے رہیں اور اس کے بیٹھ کے ایک ہی آپ راگ لاپتے رہیں فارم 47 فارم 47. اگر آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ہے کہ جی یہ غلط حکومت چل رہی ہے، آپ ان ون کو ریزائن کریں تو دوبارہ الیکشن ویسے ہی آ جائیں گے اور پھر دوبارہ دیکھ لیں گے کون جیتتا ہے الیکشن. ابھی کچھ دن پہلے بائی الیکشن ہوئے سمڑیال میں، اس پہ بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی اس میں بھی دھاندلی کی گئی ہے اور ایک لیڈ سے مسلم لیگ نون کو جتایا گیا. دیکھیں جی، میں بالکل پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالا، یہ ساری بیلٹس ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ رہی ہیں. یہاں پہ الیکشن ہونا، بائی الیکشن ہونا، مجھے یہ بتائیں نا کہ جس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی 2018 میں، تو 2018 سے لے کے 2022 میں ہم تو ایک بھی الیکشن نہیں آ رہے تھے. تو تب کیا ہوا تھا؟ اچھا، آج ہم الیکشن جیتتے ہیں تو وہ دھاندلی سے جیت رہے ہیں. جب ان کے ٹائم پہ جیتے ہیں تب ہم تب بھی ہم کہتے تھے دھاندلی سے جیت رہے ہیں، تب حکومت بھی ان کی تھی. سو میں ان کی ان باتوں کو بالکل سیریسلی لیتا ہوں. وہاں پہ ایک بہت زبردست کیمپین کی گئی، وہاں پہ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. جو سی ایم صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں جو کہ عوام تک پہنچ رہے ہیں، اگر آپ کبھی سمڑیال کو جا کے دیکھیں، اسے خالی سمڑیال نہ دیکھیں،
آپ پورے پنجاب میں پھر کے تو دیکھیں 12,000 کلومیٹر کی سڑک بن چکی ہے خالی, سینکڑوں ہمارے جو 1100 ہمارے BHU RHC ہمارے اپگریڈ ہو چکے ہوئے ہیں, آؤٹ سورس ہو چکے ہیں, چلنا شروع ہو گئے ہیں, THQ ہاسپٹل DHQ اسپتال اپگریڈ ہو چکے ہوئے ہیں, سینکڑوں اسکول اپگریڈ ہو چکے ہیں, مثالی ولیج بننے شروع ہو چکے ہیں, پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب چل رہا ہے جی. یہ انیشیٹوز ہیں جو CM صاحبہ نے لیے ہیں. گھر بیٹھے لوگوں کو راشن کارڈ مل رہا ہے, لوگوں کو لائنوں میں لگے بغیر اپنا رمضان پیکج مل رہا ہے, لوگ ان باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے شور اٹھایا ہوا تھا جی کسان ناراض, تو کسانوں نے بھی ووٹ ہمیں ڈالا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ہماری CM صاحبہ کر رہی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آگے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے دے کوئی بائی الیکشن آتا ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی. سر کچھ شخصیات کے آپ سے نام لوں گا, پہلا لفظ یا پہلی رائے یا کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں تو آپ سر کچھ شارٹ فارم میں سر ضرور دیجیے گا. سر میاں محمد شہباز شریف صاحب گریٹ لیڈر جی. میاں محمد نواز شریف قائد محترم ہیں, وہ گائیڈنگ فورس بیہائنڈ پاکستان مسلم لیگ نون. آصف علی زرداری آئی تھنک اے ویری گڈ پولیٹیشین. بلاول بھٹو زرداری اپ کمنگ ٹیلنٹ. عمران خان نیڈس ٹو کول ڈاؤن اے بٹ. علی مین گنڈا پور تھوڑا سا اپنے کام کو سیریس لیں, مولا جٹ نہ بنے. عظمہ بخاری آئی تھنک ایکسلنٹ اسپوکس پرسن. مریم نواز لیڈر. حافظ سید عاصم منیر. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک اہم ستون جس نے پاکستان کو دنیا میں ریلیونٹ کر دیا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.